अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस्तकबाल है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल बाय फ़िरोज़ हाशमी में। मैं आप लोगों के साथ फ़िरोज़ हाशमी। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 सब्जेक्ट उर्दू तराजुम की अहमियत, जिसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी अब्दुल हक। आज हम लोग तराजुम की अहमियत पर बहस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान के इन शहदाइयों में से थे जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इस ज़बान की खिदमत में वक्फ़ कर दी। आपकी पैदाइश 20 अगस्त 1870 को ज़िला मेरठ में हुई। इब्तदाई तालीम घर में हासिल की, फिर अलीगढ़ चले आए। 1895 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीए का इम्तहान पास करने के बाद पंजाब चले गए। पंजाब और हैदराबाद में मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज़ रहे। उस्मानिया कॉलेज औरंगाबाद के बतौर प्रिंसिपल काम किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में शोबा उर्दू के सदर और प्रोफेसर रहे। अंजुमन तरक्की उर्दू के सेक्रेटरी मुकर्रर हुए और ज़िंदगी भर इस इदारे की तरक्की और कामयाबी के लिए जी जान से कोशिश करते रहे। अंजुमन की जानिब से मौलवी अब्दुल हक की अदारत में एक छमाही अदबी रिसाला उर्दू जारी हुआ। मुलाजमत से सबकदूस होने के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू के दफ्तर को हैदराबाद से दिल्ली लाए और अंजुमन की लाइब्रेरी में बहुत सी नादिर किताबों का ज़ख़ीरा जमा किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने LLD और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने DLED की एजाज़ी डिग्रियां देकर मौलवी अब्दुल हक की मजमूई खिदमात का एतराफ़ किया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान में उनको जो इज़्ज़त मिलनी चाहिए वो इज़्ज़त ना मिली और आखिरकार 16 अगस्त 1961 को कराची में इंतकाल हो गया। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, शवान निगार, ज़बानदान, लुग़त नवीस, क़वायददां और साहिब तर्ज इंसाफ पर्दास थे। आपकी तसनीफ़ात ने मराठी ज़बान पर फ़ारसी का असर, उर्दू की इब्तदाई नस्व-नुमा में शुफ़ा कराम की खिदमत, चंद हम असर और मक़ालात अब्दुल हक नुमायाँ हैं। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन, तरतीब और अशाअत का काम इनका बहुत बड़ा कारनामा है। इन किताबों पर इनके मुक़दमात और उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। अंग्रेज़ी उर्दू लग़त और अखबार और उर्दू ज़बान की कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक साहब ने की कोशिशों का नतीजा है। आपकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज़्यादा असर है। बोल चाल की सादा ज़बान में पुरखुलूस जज्बात बेलाग इजहार करते हैं। हर बात खूब सोच समझ कर लिखते हैं। इबारत में उलझाव नहीं, जो कुछ लिखते हैं साफ़ सुथरे और आम फहम अंदाज में वजाहत से लिखते हैं। मौलवी अब्दुल हक उर्दू ज़बान व अदब के सच्चे सरपरस्त भी हैं और परवरदा हैं भी, इसलिए उन्हें बाबा उर्दू के नाम से याद किया जाता है। तो हम लोग मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी कि पहला सवाल है, उर्दू अदब में बाबा उर्दू के लक़ब से कौन मारूफ़ है? तो इसका जवाब मौलवी अब्दुल हक को बाबा उर्दू कहा जाता है। अगला सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 20 अगस्त 1870 को ज़िला मेरठ के कस्बा हापुर में हुई। ठीक है। अगला सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक ने BA कहाँ से और कब पास किया? मतलब किस कॉलेज से और किस सन में पास किए? तो आपने BA अलीगढ़ कॉलेज से 1895 ईस्वी में पास किया था। 4 नंबर सवाल है कि मौलवी अब्दुल हक ने किन 2 बड़ी हस्तियों से फैज़ उठाया था? तो एक का नाम सर सैयद अहमद ख़ान और दूसरे मौलवी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे, जिनके मशहूर ज़माना नज़म आप लोगों ने सुना होगा।
اور سر سید احمد خان کے بارے میں تو ہر کوئی واقف ہے، جنہیں بابا قوم بھی کہا جاتا ہے۔ 5 نمبر ہے مولوی عبدالحق کی ملازمت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو اس کے جواب ہے کہ آپ کے ملازمت کا سلسلہ حیدرآباد کے ایک اسکول کے مدرسی سے شروع ہوا ہے۔ اگلا سوال 6 نمبر سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کس یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پر فائز ہوئے تھے؟ تو آپ عثمانیہ یونیورسٹی میں شعبہ اردو کے پروفیسر تھے۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق بطور پرنسپل کس کالج سے منسلک تھے؟ تو عثمانیہ کالج سے ہی اورنگ آباد میں بطور پرنسپل کام کیا آپ نے۔ اس کے بعد مولوی عبدالحق عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ سے کب منسلک ہوئے؟ تو آپ 1917 عیسوی میں عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ سے منسلک ہوئے۔ مولوی عبدالحق انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری کب مقرر ہوئے؟ تو 1912 عیسوی میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ مولوی عبدالحق نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ان میں سے چند کا ذکر کیجیے۔ آپ نے تقریباً 70 کتابیں لکھی ہیں۔ اردو کی نشو و نما میں صوفیاء کرام کی خدمات، چند اہم اشعار، مقالات عبدالحق، تنقیدات، مخطوطات، قواعد اردو، انگریزی اردو ڈکشنری، مقدمات عبدالحق وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ مولوی عبدالحق نے ایک دارالترجمہ قائم کیا تھا، اس لیے سوال ہے کہ دارالترجمہ کس نے قائم کیا؟ تو دارالترجمہ کو مولوی عبدالحق نے قائم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 12 نمبر سوال ہے کہ تقسیم ہند کے بعد آپ نے کہاں کا رخ کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ تقسیم ہند کے بعد آپ نے کراچی پاکستان کا رخ کیا۔ مولوی عبدالحق کی ادارت میں کون سا رسالہ جاری ہوا؟ تو مولوی عبدالحق کی ادارت میں رسالہ اردو جاری ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو آپ کا انتقال 16 اگست 1961 کو پاکستان میں ہوا، کیونکہ انہوں نے تقسیم ہند کے وقت انہوں نے کراچی پاکستان کا رخ کر لیا اور وہیں انتقال بھی کر گئے۔ اگلا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو مولوی عبدالحق کا مضمون تراجم کی اہمیت آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تراجم کی اہمیت کا نفس موضوع کیا ہے؟ ترجمہ نگاری کی اہمیت افادیت تراجم کی اہمیت کا نفس موضوع ہے۔ مصنف کے مطابق کتنی طرح کی کتابوں کے ترجمے میں دشواری ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ 3 قسم کی کتابوں کی ترجمے میں دشواری ہوتی ہے۔ کن کن کتابوں کے ترجمے میں دشواری ہوتی ہے؟ آسمانی کتاب، کلاسیکی کتاب، سائنس اور فلسفہ کی کتاب، ٹھیک ہے۔ ان سبھی کتابوں کو ترجمہ کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ مولوی عبدالحق نے ترجمہ نگاری کے کیا فوائد گنوائے ہیں؟ خیالات میں تبدیلی لانے، معلومات میں اضافہ کرنے، قوم کی ترقی میں جوش جگانے، زبان کو مالا مال کرنے میں ترجمہ نگاری بہت مفید ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 20 نمبر سوال ہے کہ مصنف کے مطابق علمی بیداری کا پہلا دور کون سا ہے؟ تو مصنف کے مطابق علمی بیداری کا پہلا دور ترجمہ نگاری ہے۔ مصنف کی نظر میں کامیاب مترجم کون ہو سکتا ہے؟ تو مصنف کی نظر میں کامیاب مترجم وہی ہو سکتا ہے مضمون پر جس کی پکڑ ہو، دونوں زبانوں کا علم رکھتا ہو، ادب کی نزاکتوں اور باریکیوں سے واقف ہو، نیز اصل کتاب کے صحیح مفہوم کو بیان کر سکتا ہے۔ مصنف کی نظر میں کامیاب مترجم وہی ہو سکتا ہے۔ آپ سبھی دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تراجم کی اہمیت کے 21 کوشچنز، جو موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے تراجم کی اہمیت کے، اس کو میں نے سولو کرا دیا ہے، مختصر سوالات۔ اب اس کے بعد ہم لوگ معروضی سوالات، یعنی جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، بہت سارے بچے اس سبھی کوشچن میں لہوا کر کے آتے ہیں، نہیں پڑھ کے جانے والے بچے۔ بہرحال تو اب ہم لوگ
معروضی سوالات کو حل کریں گے۔ تو پہلا سوال ہے کہ مضمون تراجم کی اہمیت کے مصنف کون ہے؟ تو اس کا تو آپ کو جواب پتہ ہے، مولوی عبدالحق ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے قوم اور زبان کی ترقی میں کس چیز کو معاون قرار دیا ہے؟ تصنیف و تالیف، ترجمہ نگاری، لغت سازی، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ ترجمہ نگاری۔ 3 نمبر سوال ہے کہ مولوی عبدالحق صاحب نے کتنی طرح کی کتابوں کے ترجمے کو دشوار کہا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ آپ نے 3 طرح کی کتابوں کو دشوار کہا ہے۔ ٹھیک ہے، بے نمبر جواب۔ سوال ہے کہ جس طرح یونان کا اثر خالی جگہ اور دیگر اقوام یورپ پر پڑا، تو خالی جگہ میں کیا بھرا جائے گا؟ تو الف نمبر آپشن ہے عرب، بے عجم، جیم مصر اور دال میں ہے روما یعنی روم۔ تو اس کا جواب ہوگا روم۔ اگلا سوال ہے 5 نمبر خالی جگہ میں قدم قدم پر پابندی کا سامنا ہوتا ہے، خالی جگہ میں کیا بھرا جائے گا؟ الف تقریر، بے تحریر، جیم ترجمے اور دال تخلیق۔ تو اس کا جواب ہوگا ترجمے۔ ٹھیک ہے، جیم نمبر۔ 6 نمبر سوال ہے کہ کس طرح کی کتابوں کا ایک خاص وصف اعجاز و اختصار ہوتا ہے؟ الف نمبر سائنس، بے فلسفہ، جیم تاریخ، دال کلاسیکی۔ تو اس کا جواب ہوگا دال کلاسیکی۔ 7 نمبر سوال ہے کہ مصنف کے مطابق کس طرح کے کتابوں کے ترجمے میں زیادہ دشواری نہیں ہوتی ہے؟ الف نمبر سائنس، بے فلسفہ، جیم علوم و فنون اور دال کلاسیکی۔ اس کا جواب ہوگا جیم علوم و فنون۔ 8 نمبر سوال ہے کہ ترجموں سے خالی جگہ کو فائدہ پہنچا ہے، ترجموں سے کس کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا ہے؟ تو الف نمبر قوموں کو، انسانوں کو، زبانوں کو اور ادب کو۔ تو اس کا جواب ہوگا زبانوں کو۔ سوال 9 نمبر سوال ہے کہ کس مذہب نے یورپ میں تاریکی اور جہالت کو مٹا کر علم کی روشنی پہنچائی؟ الف اسلام، بے یہودی، جیم عیسائیت اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا الف نمبر اسلام۔ ان میں سے کون سی تصنیف مولوی عبدالحق کی نہیں ہے؟ اردو کے نشو و نما میں صوفیاء کرام کی خدمات، چند ہم اثر، جیم نمبر مراٹھی زبان پر فارسی کا اثر اور دال نمبر ہم نفسان رفتہ۔ تو اس کا جواب ہوگا ہم نفسان رفتہ، یہ مولوی عبدالحق کی تصنیف میں شامل نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ سوانح نگاری، خاکہ نگاری، تاریخ نگاری، افسانہ نگاری۔ کوشچن ہے کہ مولوی عبدالحق کی تصنیف چند ہم اثر، یہ انورٹڈ کامے میں ہونا چاہیے، چند ہم اثر کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا خاکہ نگاری سے ہے۔ بے نمبر جواب خاکہ نگاری۔ نمبر سوال ہے کہ مولوی عبدالحق کس ادارے کے سیکریٹری تھے؟ تو الف نمبر دارالترجمہ، بے ترقی اردو بیورو، انجمن ترقی اردو، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہوگا انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری تھے آپ۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیو کو اپنے فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔